मुकम्मल कर रहे हैं, कामयाब हो। मोहतरम हाज़रीन, आखिरी अशरा और हम आखिरी अशरा जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहले चीज जो आती है वो है, कई चीजें हैं एतिकाफ में। एतिकाफ के माने होते हैं किसी चीज को लाजिम पकड़ लेना, चिमट जाना। और एतिकाफ इसलिए कहा जाता है कि एतिकाफ करने वाला शख्स दुनियादारी से कटकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अपने नेकियों में इजाफे के लिए, लैलतुल क़द्र की फिक्र और तड़प के लिए दुनियादारी से कटकर अपने आप को मस्जिद के एक गोशे में लाजिम करार देता है, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है, अल्लाह की कसरत से इबादत करता है, उसे एतिकाफ कहा जाता है। एतिकाफ की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। क्यों? इसलिए कि जाहिर सी बात है, जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में लगा दिया जाए, पूरा की पूरा वक्त, जाहिर सी बात है वो अहमियत और फजीलत वाला है। अब अगर ऐसा शख्स जिसने सच्चे दिल से नियत की और एतिकाफ किया, अब अगर वो सोता है उसमें भी उसे नेकी मिलती है, अल्लाह का जिक्र करता है उसमें भी नेकी मिलती है। अगर इसी हालत में उसकी वफात इंतकाल हो जाता है, ये भी उसके लिए बाइस खैर है। और एतिकाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी एतिकाफ किया। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फिल अशरिल अवाखिर मिन रमजान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन एतिकाफ किया करते थे। और आपके इंतकाल के बाद आपकी बीवियां उम्महातुल मोमिनीन ने भी एतिकाफ किया। इससे एतिकाफ की अहमियत का पता चलता है। एतिकाफ कहाँ किया जाए? एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। एतिकाफ मस्जिद में, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम अपने आप को मस्जिदों में लाजिम पकड़ लो। यानी एतिकाफ तुम लोग मस्जिदों में क्या करो, चाहे मर्द हो या औरत। अलग अलग इंतजाम होना चाहिए औरतों का और मर्दों का। तो एतिकाफ मस्जिद में होगा। एतिकाफ कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? एतिकाफ का आगाज होता है 20वें रोजे के दिन मगरिब से पहले मुअतकिफ इखलास के साथ, सच्ची नियत के साथ मस्जिद में दाखिल हो जाए मगरिब से पहले, और फजर की नमाज के बाद अपने मुअतकिफ यानी एतिकाफ का जो हुजरा होता है, जो छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर दाखिल हो जाए और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से इबादत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करे, दुनियादारी से, दुनियावी मामलात से तकरीबन अपने आप को अलग करे। यही वजह है कि मुअतकिफ के लिए बगैर जरूरत के मस्जिद से बाहर निकलना, बिला वजह बातें करना या बगैर यानी दुनियावी चीजों से अपने आप को काट करके सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रजा, उसका मकसद। ये मुख्तसर। और एतिकाफ से कब निकला जाएगा? जब ईद का चांद नजर आ जाए उस वक्त निकला जाएगा। कुछ उलमा कहते हैं कि ईद का चांद नजर आने के बाद शव्वाल की जो पहली तारीख की फजर होती है, फजर के बाद निकला जाए। बहरहाल दोनों भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। अगर कोई मगरिब के बाद निकल जाता है चांद देखने के बाद तो भी कोई हरज नहीं, और कोई फजर के बाद निकलता है तो भी कोई हरज नहीं। बहरहाल ये एतिकाफ का मुख्तसर सा तारीफ था। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन इसके ऊपर और दुरूस आएंगे। अब मैं और आप जानते हैं आखिरी अशरा, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अल-अश्र, जब रमजान मुबारक का आखिरी अशरा दाखिल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि शद्दमी इज़रहु, अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए। बहुत अहम पॉइंट उठता है, सिर्फ दलाइल के साथ मैं इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में कैसी इबादत करते थे, मैं और आप जानते हैं। आम दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का ये मामूल और ये हाल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में क़याम करते तो आपके पैर सूज जाते। उम्मुल मोमिनीन सवाल करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी ज्यादा अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं कि आपके पैर सूज जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं?
عام دنوں میں عبادت کا یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سوچئے عام دنوں میں یہ حال، تو رمضان میں آپ کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی اور رمضان کے آخری عشرے میں اور زیادہ ہو جاتی۔ شد ازرہ، کمر کس لیتے تھے، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں ہی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے کو تیار کر لیتے تھے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب ہمارے نبی آخری عشرہ جیسے داخل ہوتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، تو ہمیں بھی کمر کس لینا چاہیے، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر دونوں طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لینا چاہیے۔ ایک چیز۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احیا لیلہ، کہ آپ راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ احیا یعنی زندہ کرنا، راتوں کو جاگنا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، رات کو اللہ رب العالمین نے عبادت سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان آخری عشرے میں اور تاک راتوں میں جاگنے کا حکم۔ احیا لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے۔ راتوں کو جاگنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، اور صرف جاگنا ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے انشاءاللہ، جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے۔ دوسری چیز احیا لیلہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات میں کیا کیا جائے، عبادت کیسے کی جائے۔ احیا لیلہ، تو دوسری چیز راتوں کو جاگنا ہے۔ کب؟ پورا عشرہ۔ ایک اہم پوائنٹ یاد رکھیے، دیکھیے کتنی اہمیت و فضیلت میں دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم غفلت اور سستی میں ڈوبے ہوئے، ہم نے صرف ایک رات کو جو خاص کر لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ دلائل کیا گواہی دیتے ہیں یہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا کمر کس لیتے، احیا لیلہ، اور پورے کے پورے 10 راتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ دوسری اہم پوائنٹ، اہم دلیل۔ تیسری چیز وہ ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ، ہم آج عبادات میں اپنے آپ کو تو آگے بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں میں ہم اپنے آپ پر تو دھیان دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہم تو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہم تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کا جائزہ لیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، نمازوں کو قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، بدعات کرتے ہوئے جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 28واں پارہ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ خاص اللہ نے کس پر ذمہ داری ڈالی؟ ایمان والوں پر۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کسنا ہے۔ پتہ یہ چلا آخری عشرے میں ہمیں راتوں کو جاگنا ہے، صرف 27 نہیں، پورا آخری عشرے کی 10 راتوں۔ تیسری چیز پتہ یہ چلی کہ اہل و عیال کو بھی جگانا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اہل و عیال کو بھی جگانا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ دیگر اور حدیثوں میں آتا ہے آخری عشرے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ مجاہدہ کرتے، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کہ دیگر اور دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے۔ اب میں نے جیسے کہ
دیگر عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے ایک دلیل میں نے رکھا کہ عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عبادت ہوتی کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اب سوچیے آخری عشرے میں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ یہ چلا پورا کی پورا آخری عشرہ اللہ کی عبادت کی. پتہ یہ چلا آخری کے پورے 10 رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. دوسرا ایک آخری عشرہ. اب تیسرا آخری عشرے میں سب سے اہم اور قیمتی میں اور آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر، جس کی اہمیت و فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اس قدر کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت القدر اللہ رب العالمین نے نازل کر دی. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا. کیا اللہ رب العالمین نے اعلان فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل. دیکھیے اہمیت و فضیلت کس طرح سے بڑھتی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان کی فضیلت بڑھ گئی. قرآن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس کی اہمیت. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تمام نبیوں کے سردار. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، تمام فرشتوں کے سردار. اور کیا فضیلت، اور انشاءاللہ اگلی فضیلت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کا نام ہی قدر رکھا گیا. قدر یعنی اہمیت والی، منزلت والی. دوسرا قدر کے معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، اور تنگی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ روئے زمین پر آتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جیسے کہ اسی صورت میں آگے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس کے بعد لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین پھر سوال کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ لوگ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت کو بتایا گیا. اب اور اس کے اندر مبالغہ، دیکھیے مبالغے میں مبالغہ یعنی زیادتی میں زیادتی اور مزید زیادتی بتائی گئی. کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل و بہتر قرار دیا گیا. اللہ اکبر. ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیاوی رغبت اس طرح سے ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ 1 2 1 کا 1000 دوں گا تو کیا خیال ہے، میں اور آپ پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ 1 کا 1000 مل رہا ہے تو کون ہے بیوقوف جو پیچھے ہٹے گا؟ اللہ رب العالمین نیکیوں میں ترغیب دلا رہا ہے کہ تم ایک رات لیلۃ القدر کی جاگو. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. ارے اس کی اہمیت کو اگر ہم پانے کا شوق رکھنے کے لیے اگر شریعت اسلامیہ ہمارے اوپر یہ نافذ کر دیتی کہ صرف ایک رات نہیں بلکہ آخری عشرہ نہیں بلکہ پورا کی پورا مہینہ جاگو، پورا مہینہ نہیں، اگر اسلام یہ کہتا، قرآن یہ کہتا کہ یہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اگر پورا سال جاگو تو پورا سال جاگنا ہمارے لیے فائدہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر تو 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کچھ غالباً بنتے ہیں. یعنی 1 سال اگر انسان جاگ لے تو 83 سال کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک اشارہ تھا کہ اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین نے پورے سال جاگنے کی تعلیم نہیں دی، کیونکہ پورا سال جاگنا یہ نیکی نہیں ہے. پورا مہینہ بھی رمضان المبارک کا جاگنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ خاص طور پر یہ پیغام دیا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی تاخرات. کیا کہا گیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم لوگ کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اتر، اور فرشتوں کی تعداد میں اور آپ نہیں جانتے، ان گنت فرشتے ہیں. فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں روئے زمین پر تشریف لاتے. کس کے؟ اللہ رب العالمین کے.
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، معاملات کے فیصلوں کو لے کر، معاملات کے یعنی سال بھر جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ سال بھر کے فیصلوں کو لے کر لیلۃ القدر میں فرشتے ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مختصراً پتہ یہ چلا کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، یعنی قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، یہ وہ رات ہے جو پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو ہمارے تقدیر، ہمارے سال بھر کے فیصلے کر لینے والی ہے، سال بھر کے فیصلے۔ اس کے علاوہ اور دیگر اور درجنوں دلائل جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو غنیمت جاننا چاہیے، جیسے اور وہ لوگ جو 27ویں رات کو خاص کرتے ہیں، وہ دیکھیں کئی روایات میں 27ویں رات کو شب قدر کا ذکر آیا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک طرفہ دلائل دیکھنا یہ انصاف نہیں ہوتا ہے، انصاف یہ ہوتا ہے کہ دونوں بھی طرف کے دلائل دیکھے جائیں اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اگر ہم دوسری طرف کے دلائل دیکھتے ہیں تو بہت سارے دلائل دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آخری عشرہ پورا کی پورا جا کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر آخری عشرہ کوئی نہیں جاگتا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم راتوں کو تو جاگا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ علماء کرام نے، محدثین نے قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر یہ بات امت کے سامنے رکھی ہے کہ لیلۃ القدر بدلتی ہے، کبھی 21ویں رات کو لیلۃ القدر آ سکتی ہے، کبھی 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور کبھی 27 کو ہو سکتی ہے، اور کبھی 29 کو بھی لیلۃ القدر۔ وہ لوگ جو صرف 27 کو خاص کر رہے ہیں، باقی کی راتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، سوچئے اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم کہا، بد نصیب کہا، ٹوٹی قسمت والا کہا ایسے شخص کو کہ جو لیلۃ القدر کو نیند میں یا دنیا داری میں گزار دے، ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ رواه ابن ماجہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگر ہو چکا ہے، ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا يحرم خيرها الا كل محروم، اس رات کے خیر سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ حقیقی محروم۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ آج کتنے ایسے بدقسمت، کتنے ایسی ٹوٹی قسمت والے ملتے ہیں، کتنے ایسے محروم لوگ ملتے ہیں کہ جو رات کو ضائع کر دیتے ہیں، خیر سے محروم رہ رہے۔ کون کہہ رہا؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ خیر کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، خیر کے ساتھ ہمارے معاملات ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تبھی تو ہمیں خیر ملے۔ کیا میں اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ ہماری مغفرت، رمضان کا پورا مہینہ اس وجہ سے ہمارے لیے ماحول سازگار کیا گیا ہے کہ شیطانوں کو قید کرتے ہوئے، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے، روزوں کی الگ فضیلت، سحر کی الگ فضیلت، افطاری کی الگ فضیلت، پھر دیگر اور تراویح کی الگ فضیلت، ان ساری چیزوں کی فضیلت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں میں اس طرح سے آگے بڑھ جائے اور گناہ اس طرح سے ہمارے ختم ہو جائے کہ گناہ بالکل ہمارے ہو ہی نہ، اور ہم پاک و صاف ہو جائے، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نیکیاں کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ
القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کو سچی نیت کے ساتھ حاصل کرے، گزارے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف، تمام گناہ اس کے گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے میں اور آپ جانا دلائل کی روشنی۔ اب لیلۃ القدر میں کرنا کیا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں خاص طور پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایاموں میں، یعنی لیلۃ القدر جب قیام اللیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آخری عشرے کی 23، 25 اور 27ویں راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پتہ یہ چلا قیام اللیل، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قیام کرنا چاہیے، یعنی رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل جسے تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام ایک چیز۔ دوسری چیز ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات ہمیں اپنی گناہوں کی معافی اور بخشش کی دعا کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا کروں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بہت جامع دعا ہے، مختصر سی ہے، لیکن معنی مطلب کے اعتبار سے اپنے اندر ایک سمندر رکھی ہے۔ کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ معاف کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ معاف کرنے والا اللہ رب العالمین، اور کیسے معاف کرتا ہے میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین اپنی نعمتیں دے رہا ہے، دے رہا ہے نہیں دے رہا؟ کیسے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا؟ ایسے معاف کرنے والا اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم آسمان و زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آؤ، اگر تمہارے گناہوں میں شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو، اللہ اکبر، اتنا معاف کرنے والا یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اشارہ ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا ہے معافی، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سے اگر گناہ ہو جائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یا کہ انسان بشری تقاضوں کے مطابق گناہ کا ہونا تو لازم ہے، کوئی ایسا کہہ نہیں سکتا کہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہے تو انسانیت کے زمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاؤں کا نعرہ لگایا، کہا ہر بنی آدم خطا۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر نادم، شرمندہ اور توبہ استغفار لازم اور ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی، تو ہی ہمیں جنت ملے گی، تو ہی ہمیں عزت ملے گی۔ لہذا یہ ایک جامع دعا، اگر یہ ایک دعا قبول ہو گئی اور ہمارے گناہ معاف ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہم بچ جائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ میں اور آپ